बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, सैयद फरहान अली वारिस और जुगन काज़िम आपको वेलकम करते हैं नूरे रमज़ान में। आज के बाबरकत दिन का जो टॉपिक है उसकी तरफ जाने से पहले व्यूअर्स आपको बताना चाहूँगी कि बिस्मिल्लाह डेवलपर्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और काबिल एतमाद नाम है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स ने हमेशा जो कहा है वो कर दिखाया है और इनका हर प्रोजेक्ट कामयाबी की एक बेहतरीन मिसाल है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स के रिहायशी मंसूबे जदीद तर्ज़ ज़िंदगी की रोशन मिसाल हैं और आगे जाके बिस्मिल्लाह हाउसिंग फ़ेज़ 2 से रिलेटेड हम आपको गाइड भी करेंगे। आज सेट पे जो पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनका भी तारुफ़ कराती हूँ। वैसे तो उनमें से कोई भी तारुफ़ का मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे प्यारे छोटे भाई कारी नुमान सैफ़ी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। उनके साथ ऑफ कोर्स हमारे कंटेंट हेड हमारे प्यारे भाई डॉक्टर अली वक़ार कादरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और व्यूअर्स, एक ऐसी अमेजिंग रूहानी पर्सनैलिटी, एक ऐसी शख्सियत जो इंसानियत के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और ऑब्वियसली इतने चुपके से कर रहे हैं कि कल जब इनसे मुलाकात हुई और जब पता चला कि ये कितना एफ़र्ट कर रहे हैं इंसानियत के लिए, मैं किसी मज़हब, किसी रिलीजन, किसी की बात नहीं करी, इंसानियत के लिए ये जो कर रहे हैं। क्योंकि हमने पहले भी आपके साथ व्यूअर्स ये बात शेयर की थी कि इस्लाम एक्चुअली तो मज़हब इंसानियत का है, हमें इंसानियत का दर्स देता है कि हर इंसान के साथ अच्छी तरीके से पेश आओ। कुछ नहीं कर सकते तो मुस्कुरा के ही देख लो, वो भी एक सदका है। लेकिन ये शख्सियत जो हमारे साथ है, ये बढ़ चढ़ के लोगों के काम आते हैं और हम सैयद फरहान अली वारिस का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इतनी प्यारी पर्सनैलिटी से इन्होंने हमें मिलाया और हमें भी मौका मिला इनको अपना भाई कहने का। ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच हमारे साथ हैं। आज होपफुली गुफ्तगू के दौरान आप लोगों को भी व्यूअर्स पता चलेगा कि ये कितना काम और कितना एफर्ट कर रहे हैं लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आपको और हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया। और आपके हर काम में जो है वो पॉजिटिविटी लेके। इलाही आमीन, इलाही आमीन। आपने दुआओं से नवाजा, हमेशा सलामत रहें। भाई कल से मैं जो बंदा मिलता है मैं उसको आपके बारे में बताती हूँ, क्योंकि आप एक्चुअली उस चीज़ का एग्जाम्पल है कि एक हाथ से तो दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलता। और आप जैसे लोगों को देख के यकीन फिर पैदा हो जाता है कि अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। और हमारे प्यारे से एक बेटे भी आज हमारे साथ हैं, सैयद फरदीन कलाम पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम टू द शो। व्यूअर्स, आज का टॉपिक इतना खूबसूरत है कि अल्फाज कम पड़ जाएंगे और आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। आज हम बात करेंगे मौला अली और हज़रत फ़ातिमा के शहज़ादे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की। आप अहले बैत के दूसरे इमाम हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपना बेटा फरमाते थे। इमाम उन 5 हस्तियों में शामिल हैं जिनको चादर के नीचे लेकर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, इनको हर नापाकी से दूर रख। व्यूअर्स, हीरोज़ की जब हम बात करते हैं, रियल हीरोज़ की, तो एक्चुअली तो रियल हीरोज़ वो हैं जो जन्नत के सरदार हैं, जैसे कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और ये अगर हम अपने पल्ले बांध लें और सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में नहीं अपने बच्चों को बताएं, अब आज का दिन इतना खूबसूरत मौका है कि अपने घर में कोई जश्न रखें, लोगों, ईद का दिन है ये, इस दिन को सेलिब्रेट करें और उसके साथ साथ उस सेलिब्रेशन में अपने बच्चों को बताएं, उनको गाइड करें। क्यों हमारे बच्चे वेस्टर्न हीरोज से इतना इम्प्रेस होते हैं जबकि वेस्ट हमारे हीरोज से इम्प्रेस होते हैं? बेशक। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन इन द वर्ल्ड का टाइटल हमारे नबी पाक को मिला। बेशक। और ये सिर्फ मुसलमानों ने नहीं दिया, ये एक नॉन मुस्लिम ने कहा और सबने तस्लीम किया। बेशक। और वक्त आ गया है कि बच्चों को सही गाइडेंस दें। बच्चों की इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि बड़ों ने तो अब जितना सीखना था, करना था, कर लिया। अगली जनरेशन को ऐसे प्रिपेयर करें
کہ ان کے ذہن میں کبھی کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. ان سے جب کوئی سوال پوچھے تو وہ اتنی کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیں, نہ کہ ماں باپ کو فون کر کے کہیں کہ ماما مجھے ذرا یہ والی بات تو کلیئر کر دیں, آئی ایم سوری. ماڈرنائز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے ویلیوز, اپنے کلچر اور سب سے بڑھ کے ہم اپنے مذہب کو بھولیں. یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. جی میرے پیارے بھائی. بہت بہت شکریہ. آپ تمام احباب کے ساتھ مل کر محمد و آل محمد کی بارگاہ میں, بالخصوص امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آج 15 رمضان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور آپ تمام عالم اسلام کو بھی 15 رمضان جشن آمد امام حسن علیہ السلام ابن امیر المومنین امام علی علیہ السلام دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو. اور آج ہم گفتگو کریں گے امام حسن علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے. ان کی زندگی کیسے گزری, ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے, ان کے اپنا والدین کے ساتھ کردار کیا تھا, ان کے والدین کا ان کے ساتھ کردار کیا تھا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ پیار کیسا تھا, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے. تو اگلے بریک میں میں چاہتا ہوں کہ میرے ہم بریک کے بعد جب واپس آئیں تو کلام ساری گفتگو بھی کریں, کلام سے بے شک. تو ویورز آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. آج کا دن اور بھی اسپیشل ہے, وہ ہم آگے جا کے شیئر کریں گے. سید فرحان علی وارث آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز لے کے آئے ہیں, لیکن شو دیکھتے رہیے گا, وہ ہم بعد میں ریویل کریں گے. بریک کے بعد ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تیرا ہے احسان, روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان. اللہ نو اما کا لیے پیام آیا, یہ کون اما کا لیے پیام آیا, میری زبان پہ یہ بے ساختہ کلام آیا, میری زبان پہ یہ بے ساختہ کلام آیا, اور شیام میں یوں غیر نزول کی ترتیب, کتاب بعد میں پہلے میرا امام آیا, کتاب بعد میں پہلے میرا امام آیا, یہ کون سبحان اللہ, کیا کہنے, ماشاءاللہ. ایک شعر اور میرا بیٹا پڑھ دو, بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی ماشاءاللہ. یہ کون اما کا لیے پیام آیا, اور شیام میں یوں غیر نزول کی ترتیب, کتاب بعد میں پہلے میرا امام آیا, کتاب بعد میں پہلے میرا امام آیا, یہ کون اللہ.
سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاء ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ابھی آپ نے کلام سنا سید فردین سے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بیٹا مائک ذرا پکڑو، کب سے سیکھ رہے ہو بیٹا؟ نہیں سیکھ تو نہیں رہا، بس ایسے ہی شوق تھا شروع سے، تو سب کو دیکھ دیکھ کے، فرحان بھائی کو اور جناب میر حسن میر کو دیکھ کے اور ان سب کو دیکھ کے بس شوق ہوا، تو بس سیکھتے گئے سیکھ۔ بیٹا یہ شوق اب آپ کو آگے ضرور لے کے جانا چاہیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رب تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبصورت آواز سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے، لیکن یہ میرے خیال سے اب آپ کو سیریسلی کنسیڈر کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آج کا ٹاپک اتنا خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے، تو ذاکر وسیم عباس بلوچ، آج کے خوبصورت دن کی مناسبت سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کو اور تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اور عالم اسلام کو آج کی عید سعید اور ظہور پر نور حضرت امام حسن ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ چونکہ یہ آج میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ جو سعادتیں، یہ جو خوشیاں، یہ عیدیں، فرحان بھائی، یہ جو ہمیں اللہ نے نصیب کی ہیں، اگر ہمیں یہی اندازہ ہو جائے کہ ماہ رمضان پچھلے سال کتنے لوگ تھے جو اس سال ماہ رمضان مبارک میں نہیں ہیں، بے شک کتنے لوگ تھے، تو یہ تو عیدیں اور یہ عید اور یہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور اور نزول قرآن کی راتیں اور یہ عظیم ساعتیں، یہ تو ایک بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ لمحے کی، ساعت کی قدر نہیں کریں گے تو وقت کبھی آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ اس سے مراد یہ لمحے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ فجر بھی ایک لمحہ ہے، ظہر بھی ایک لمحہ ہے، عصر بھی ایک لمحہ ہے، مغرب بھی ایک لمحہ ہے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خالق لم یزل نے اس سال ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسا ایک عظیم مقدس مہینہ بھی نصیب فرمایا، اور ہم اس دن تک پہنچ گئے کہ جس دن میں اللہ نے امام حسن مجتبیٰ کا ظہور رکھا۔ تو ہماری زندگی میں ایک صالح اور ایک نیکی اور ایک اچھائی شامل ہو گئی کہ ہم نے اس دن کو منایا۔ میں مولا امام حسن علیہ السلام کی شان میں ناچیز، ہم گناہ گار لوگ کیا بول سکتے ہیں، لیکن میں ایک جملے سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ کون ہے امام حسن علیہ السلام اور کہاں پہ امام حسن علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جو اللہ کے گھر میں جس کا نزول ہو اس کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اور جو علی کے گھر میں جس کا نزول ہو اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو اللہ کے گھر میں آئے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اور جس کا نزول علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ دیکھیں، اسلام میں ہر چیز ایز اے مسلمان ہمیں ہر اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے، بے شک، اور یہ کچھ اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں یہ ہستیاں ائمہ طاہرین علیہ السلام، اور بالخصوص جو آج کا ہمارا عید کا دن ہے جو ہمارا موضوع ہے امام حسن مجتبیٰ۔ تو امام علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جو منیت کے عہدے پہ فائز ہیں، بے شک ایسے جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منی کا لفظ استعمال فرمایا، جیسے یا علی انت منی و انا منہ، الفاطمۃ بضعۃ منی، حسن منی و انا منہ، حسین منی و انا من الحسین، الحسن والحسین سید۔ تو یہ جو چار ہستیاں اسلام میں ہیں، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور جناب امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام، یہ چار ہستیاں اسلام میں وہ ہیں جو منیت کے عہدہ پہ فائز ہیں۔ بے شک ایسے اور سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جب بھی آپ کسی، جیسے ابتدا میں آپ فرما رہی تھی کہ آج کا دن بڑا عید کا دن ہے، تو آج کے دن گھروں کو روشن کریں، گھروں میں خوشیاں منائیں۔ جیسے مولا کا ایک عمل ہے کہ دسترخوان امام حسن مجتبیٰ، آج تقریباً پوری دنیا میں آج اس کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو سننے اور دیکھنے والوں سے میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں خوشیاں آئیں، اور جیسے مصیبتیں ہیں، آفات ہیں، بلیات ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان سے نجات مل جائے، تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، اگر آپ ان کو زندگی میں شامل کر لیں گے تو لا تعداد مصیبتوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ بھیا وہی والی بات ہے نا، ہم لوگ ہمیشہ بڑی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا فجر، ظہر، یہ بھی مومنٹس ہیں۔ دیکھیں انگریزی میں اب گورا ہمیشہ کہتا ہے کہ جی سمپل چیزیں، خوشی ڈھونڈو سمپل چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر، ہم کوئی بڑی چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ بھئی اگر جتنی بھی آپ کی سکت ہے، اپنا دسترخوان وسیع کر دیں،
جہاں آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے افطاری تیار کی ہے وہاں پہ 2 ایکسٹرا لوگوں کے لیے تیار کر کے اپنے ساتھ بٹھا لیں کوئی ایسے لوگوں کو جن کو آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ باہر سے مہمان کو مدعو نہیں کر سکتے تو آپ گھر والوں کو ہی بلا لیں، اپنے گھر والوں کو اسی دسترخوان جس کو آپ روزانہ جس پہ آپ کھانا تناول کرتے ہیں اس کو منسوب کر دیں، آپ مولا سے منسوب کر دیں۔ آئمہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ جیسے عید ربیع الاول بادشاہ کا ظہور گزرا تو ایک وہ پورا ایک نظام آ رہا ہے، ہر مہینے میں اللہ نے، پیچھے شعبان المعظم گزرا، شعبان المعظم میں اتنے نزول ہوئے، حضرت امام حسین علیہ السلام، سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام، شہزادہ حضرت، یعنی میں کہتا ہوں کہ شعبان المعظم وہ مہینہ کہ جس میں اللہ نے کربلا کی پوری فوج کا نزول کر دیا۔ بے شک ایسے ہی، بے شک بے شک۔ کبھی حضرت امیر قاسم علیہ السلام کا ظہور ہے، باب الحواج حضرت شہزادہ علی اصغر، پھر رجب، یہ رجب، شعبان اور یہ رمضان المبارک، یہ اتنے عظیم مہینے ہیں، ان پہ میں بہت گفتگو بھی کر چکا ہوں پچھلے دنوں میں۔ رجب، شعبان، رجب المرجب، شعبان المعظم اور رمضان المبارک، اگر یہ 3 مہینے انسان جیسے احادیث میں اس کے فضائل ملتے ہیں، جیسے آئمہ تحرین علیہ السلام نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں، اگر آپ ان 3 مہینوں میں سے کسی ایک کو بھی اگر پالیں گے، اور رجب وہ مہینہ ہے کہ جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے منسوب ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب میرے بھائی علی کا مہینہ، اور شعبان و شہری، شعبان میں محمد مصطفیٰ کا مہینہ، اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ، یعنی یہ تین ایک درجات ہیں جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے۔ تو یہ سرکار امام حسن علیہ السلام کا ظہور پر نور، اس میں بہت سے فضائل ہیں، بہت سے راز ہیں، بہت سی آسانیاں ہیں، آپ جتنا قرب میں آتے جائیں گے اتنا انشاءاللہ۔ یہیں ہم بریک سے واپس آتے ہیں، پھر اس کے بعد علی وقار قاضی صاحب سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ بس میں ایک قول مولا امام حسن علیہ السلام کا آپ کو بتاتا چلوں کہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی دسترخوان پر جتنی دیر بیٹھتا ہے اتنا عرصہ اس کے عمر کے حصے میں شمار نہیں ہوتا، یعنی جہاں اللہ کا رزق رکھا ہو وہ جب آپ تناول فرماتے ہیں تو جتنی دیر آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اتنا حصہ، اتنا وقت، یعنی آدھا گھنٹہ 15 منٹ یہ آپ کے عمر کے حصے میں کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ تو ایک مختصر سے وقفہ کے بعد آتے ہیں، دیکھتے رہیے نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، ہے نظر زمانے کی علی کے گھر کی طرف ہے نظر زمانے کی، علی کے گھر کی طرف ہے نظر زمانے کی، خبر جو پائی ہے حسن کے آنے کی، وہ آئے ظہور میں اور ماں کے ساتھ عصر پڑھی۔ اللہ نے نجاست کو اہل بیت سے بالکل دور رکھا ہے۔ وہ آئے ظہور میں اور ماں کے ساتھ عصر پڑھی، خدا کے سجدے میں خدا کے سجدے میں عادت تھی سر جھکانے کی، مرید ہو کی ذوالفقار علی، ادائیں دیکھی ہیں جب سے قلم چلانے کی، ہے ذکر مولا حسن پنجتن کی آمد ہے، بدل رہی ہے فضا
خانے کی بدل رہی ہے فضائیں غریب خانے کی. اور شعر ملاحظہ ہو. ابھی امام حسن پشت پر ہے بیٹھے ہوئے, ابھی امام حسن پشت پر ہے بیٹھے ہوئے. اللہ کا حکم ہوا, وحی نازل ہوئی, رسول کیجئے زحمت نہ سر اٹھانے کی, رسول کیجئے زحمت نہ سر اٹھانے کی. اور ہم سب جو جشن امام حسن علیہ السلام میں آئے ہیں تو شعر ملاحظہ ہو کہ ایک تیور کیا ہوتا ہے جب جشن میں ہم جاتے ہیں اور آتے ہیں. ہے جشن مولا حسن ابھی میں جشن امام حسن میں آیا ہوں, اے موت جا ابھی فرصت نہیں ہے آنے کی, اے موت جا ابھی فرصت نہیں ہے آنے کی. ہے ان کی ٹوٹی ہوئی قبر سے بھی خوف ان کو, وہ کیسے دے اجازت حرم بنانے کی. اور شعر ملاحظہ ہو, روزے کی حالت میں ہم کچھ کھا پی نہیں سکتے, لیکن کمال دیکھیں مولا کے ذکر کا. ہے ہم کو روزے میں عادت تکلم و فرحان, مائے ثنائے حسن پینے اور پلانے کی, خبر جو پائی ہے مولا حسن کے آنے کی. ایک بار پھر تمام عالم اسلام کو جشن ظہور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جزاک اللہ بھائی, کیا بات ہے. جی علی بھائی. الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امام حسن علیہ السلام کی ولادت سب پورے امت کو, انسانیت کو, تمام حاضرین کو مبارک ہو. کچھ گفتگو ہو چکی ہے, میں تھوڑی سی اس پر اپنا حصہ بھی ڈال دیتا ہوں حصول برکت کے لیے. امام حسن علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو کچھ چونکہ وسیم بھائی نے کچھ مضافاتی پہلو پر بات چیت کر لی ہے تو میں چاہ رہا ہوں براہ راست آ جائیں چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے. امام حسن علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے, حضرت مولا کائنات تشریف لاتے ہیں, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, اور پہلا معاملہ جو درپیش ہوتا ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے نام سے متعلق ہوتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جب آپ تشریف فرما ہیں تو ظاہر ہے میں سبقت تو نہیں کر سکتا, آپ فرما دیجئے. اتنی دیر میں جبرائیل تشریف لاتے ہیں اور حضور کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے عرش سے اس شہزادے کا نام حسن بھیجا ہے, سبحان اللہ, اور ساتھ یہ خوشخبری بھیجی ہے کہ یہ زمین پر پہلا حسن ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد حسن ہوں گے, اس سے پہلے کوئی حسن نہیں, اور اس کے بعد بھی جو ہوں گے اس جیسا کوئی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اچھا, اب جو حسن ہے اگر ہم عربی اس کی تھوڑی ٹیکنیکل اس کی فنی حیثیت دیکھیں اس لفظ کی تو یہ حسن سے بنا ہے. تو ٹیکنیکلی حسن اس کو کہہ سکتے ہیں جس کا ظاہر بھی اتنا حسین ہو کہ اس جیسا کوئی نہ ہو, اور اس کا باطن بھی اتنا حسین ہو کہ اس جیسا کوئی نہ ہو. سبحان اللہ. یعنی وہ ظاہر میں بھی حسن ہو اور باطن میں بھی حسن ہو تو پھر وہ حسن ہوتا ہے کامل. بے شک. اچھا, پھر اسی کا ایک اور پہلو ہے, ہر عربی لفظ کا ایک مشتقات ہوتے ہیں, آگے اس کے صرفی قواعد کے تحت اس سے کئی لفظ بنتے ہیں. تو حسن سے جتنے الفاظ بنتے ہیں اس میں ایک لفظ احسان بھی ہے, یعنی احسان کا جو مادہ ہے وہ حسن ہے, اور احسان وہ ہوتا ہے, محسن وہ ہوتا ہے, پھر یہیں سے محسن بنتا ہے. تو محسن اور احسان کرنے والا, اور حسن وہ ہوتا ہے جو جس کا جتنا حق بنتا ہے
وہ تو دے ہی صحیح، بلکہ وہ بھی دے دیتا ہے جو کسی کا حق نہیں بنتا، وہ بھی دے دیتا ہے۔ کیا کہنے تو حسن اس کو کہتے ہیں جو وہ بھی دے دے جو حق نہیں، حق تو دیتا ہی دیتا ہے، تو وہ بھی دے دے جو حق نہیں۔ آگے چلیے، دو پہلو ایسے ہیں جو مطلب اڑا کے رکھ دیتے ہیں اہل بیت اطہار کے حوالے سے، اور یہ بڑے خاص پہلو ہیں۔ یہ پہلی کتابی باتیں میں نے کچھ بتا دیں، آگے کتابی باتیں بھی چلیں گی، دو غیر کتابی باتیں عرض کرتا ہوں۔ ان دو غیر کتابی باتوں میں ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں، اور یہ اہل سنہ کے متفقہ عقائد کے مطابق ہے جو میں عرض کرنے لگا۔ حضرت امام حسن حضرت محمد رسول اللہ کی خدمت میں 6.5 سال رہے تربیت میں، جناب سیدہ کی تربیت میں 7 سال رہے، حضرت مولا علی کی تربیت میں 37 سال رہی، سمجھ آئی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں 6.5 سال رہے، اور جب حضور تشریف لے گئے تو حضور یہ فرما کر گئے تھے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ او بھائی سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو منصب ہے جنتی جوانوں کا سردار، یہ ایک ہستی کو اس وقت مل رہا ہے جب وہ بچہ ہے، 6 سال کا ہے، اس کے اندر عمل کا کسب کا تو کوئی دخل ہی نہیں، یہ تو سیرے سے وہابی وہاب ہے۔ تو عمل تو وہ ہوگا جو بعد میں انہوں نے کر کے دکھایا، اور وہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو چنا، لیکن ابراہیم نے اس وقت تک اسماعیل ذبح نہیں کیا تھا، ہاجر اور اسماعیل کو آب و گیا وادی میں چھوڑ کے نہیں آیا تھا، ہر شے اپنا ریور تک قربان نہیں کیا تھا، اللہ نے چن لیا، لیکن پھر ابراہیم نے اپنے انتخاب ہونا ثابت کیا کہ ہاں مجھے چنا گیا اور میں ہی اس قابل تھا چنا جاؤں۔ اللہ کے رسول نے اور اللہ نے ان دونوں کو، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو بچپن میں چن لیا، یعنی ان کے چنے جانے میں کوئی کسی عمل کا دخل نہیں، یہ وہاب ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کے انتخاب پر اس کا ہے، لیکن بعد ازاں ان دونوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم ہی اس لائق تھے کہ چنے جاتے، اور ہم ہی ڈیزرو کرتے تھے کہ جنتی جوانوں کے سردار ہو جاتے۔ تو ایک یہ پہلو اس کا ذہن نشین رکھیے، لہٰذا یہاں پر آ کے محدثین اہل سنت نے یہ کلیہ ڈرا کیا کہ اہل بیت اطہار وہ لوگ ہیں کہ جن کا کسی کے ساتھ کوئی قیاس نہیں ہے، تقابل نہیں ہو سکتا۔ تقابل تو عمل کی بنیاد پہ ہوگا، آپ نے کم کیا میں نے زیادہ، میں نے کم کیا آپ نے زیادہ، تو بھائی ان کے تو مقام و مراتب جو ہیں یہ وہبی ہیں، ایسے ہی ہے۔ اگلی بات سن لیجیے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ، ہمارا مدعا مقصود اس زندگی کا کیا ہے؟ وہ ہے ہدایت پا جانا، یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہمارے لیے ہدایت کا منبع اور ماخذ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے اور ذات رسالت مآب ہے، یہ دو ماخذ ہیں، اس کے علاوہ تمام اس کی مطابعت میں ہے، اس کی اتباع میں۔ اصل ماخذ قرآن ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ ہم قرآن سے بھی ہدایت لیتے ہیں، اللہ کے رسول سے ہدایت لیتے ہیں اقوال کے ذریعے، قرآن کے الفاظ ہم پر منتقل ہوئے اور ہم تک کیا پہنچا؟ قرآن کی تعلیمات پہنچی، جبکہ جناب حسن اور جناب حسین وہ ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ میرا محبوب وہ ہے جو ایک لفظ زبان سے ادا نہیں کرتا، اور وہ جو کہتا ہے وہ وہی ہے، تو گویا وہ وہی کے الفاظ ہمارے لیے ہدایت، اور حسن و حسین کے لیے ہدایت یہ کہ وہ زبان جو وہی کے الفاظ ادا کرتی ہے وہ براہ راست ان کے منہ کے اندر، اور وہاں سے ان کی صاحب ادھر ہی میں ایک بات کو ایڈ کروں گا کہ جیسے کہ فرما رہے تھے کہ اپنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کے فضائل جو بیان کیے، سب سے بڑا جو ان کا فضائل ہے کہ حضور نے ان ہستیوں کو اپنے ساتھ منسوب کیا، منیت کے عہدے پہ آپ نے ان کا متعارف کروایا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو جو زندگی میں جو پریشانیاں رہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا، وہ منیت سے لوگ لڑ رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ اگر یہ جھک جاتے ہیں تو ان کا جھک جانا ایسے ہی ہے جیسے محمد مصطفیٰ کا جھک جانا ہے۔ تو اسی وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے سردار ماں کی گود میں بنا دیے، اور جو ان کا کردار تھا وہ جب یہ عالم شباب میں پہنچے تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ محمد سے کیسے ہیں اور محمد ان میں سے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات ہو گئی یہاں پر۔ ہمارا میرے خیال سے سیگمنٹ یہاں پہ کلوز ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کرنا ہے بھیا؟ آپ نے بریک لینی ہے۔ میں نے بریک لینی ہے۔ وسیم بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور علی بکر قادری صاحب آپ کا شکریہ، آپ کا تشریف لائے۔ لیکن آپ سے درخواست یہ کہ آپ اور نیکی کے سیگمنٹ میں بھی آپ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے، اور بھی آگے جو دن آپ کے، مجھے آپ کی مصروفیت کا بھی اندازہ ہے، لیکن اس مصروفیت میں سے اگر آپ دن نکال کر ہمیں ٹائم دیں گے تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا۔ ناظرین ملتے مختصر سے وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے۔